अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 9 अक्टूबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 16 रबीع सानी 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी तालिबान के इख्तिदार में आने के बाद पहले दौरे पर आज जुमेरात की सुबह नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इस दौरे को अशरफ गनी हुकूमत के खात्मे के 4 साल बाद भारत और अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के दरमियान आला सतही राब्ते की सबसे बड़ी अलामत करार दिया जा रहा है। मुत्तकी ने गुज़िश्ता माह नई दिल्ली का दौरा करना था, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से आयत सफरी पाबंदी की वजह से इनका दौरा मनसूख कर दिया गया था। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I am Muskan Khan, hijab girl from Karnataka. I am coming for the grand opening of Noorani Hijab, the hijab house at Vijayanagar, Mallapalli, Hyderabad. I am very excited to meet you all. Meet me at 11th October at 7 p.m. Thank you so much. Join me there. अपने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताउन को आगे बढ़ाने के लिए आज जुमेरात को कैनबरा पहुंचे। इनका दौरा दो तरफा ताल्लुकात में बढ़ती हुई रफ्तार और आज़ाद, खुले और महफूज हिंद बहरहाल के लिए दोनों ममालिक के मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। कैनबरा हवाई अड्डे पर राजनाथ सिंह का ऑस्ट्रेलिया के माऊन वज़ीर दिफा पीटर खलील और जॉइंट ऑपरेशंस के सरबराह वाइस एडमिरल जस्टिन जोन्स ने गर्मजोशी और एहतराम के साथ इस्तकबाल किया। पार्लियामेंट हाउस में राजनाथ सिंह का ऑस्ट्रेलिया के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा रिचर्ड मार्ल्स ने रस्मी इस्तकबाल किया। मध्य प्रदेश पुलिस ने आज जुमेरात को जानलेवा कोल्ड ड्रिप खांसी की शरबत केस में एक अहम कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए श्रीसन मेडिकल्स के मालिक रंगानाथ को हिरासत में ले लिया। ये कार्रवाई इस खौफनाक वाक़े के बाद हुई है जिसमें मध्य प्रदेश में मुबैना तौर पर आलूदा कोल्ड ड्रिप खांसी का शरबत पीने से 20 जानें चली गई। हिरासत में लिए जाने के बाद रंगानाथन से पूरे मामले के बारे में पूछगछ की जा रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश पुलिस ने इस संगीन मामले की रोशनी में श्रीसान फार्मास्यूटिकल कंपनी के मफरूर मालिकान पर इनाम का ऐलान किया था। पुलिस ने हर इस शख्स के लिए 20,000 रुपए नकद इनाम का ऐलान किया था, जो मुलजिम की गिरफ्तारी में मदद कर सकेगा। इसके अलावा कंपनी के मफरूर मालिकान की जल्द गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए एक खुसूसी SIT टीम भी तश्कील दी गई थी, जिसके नतीजे में रंगानाथ की गिरफ्तारी आज अमल में आई। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के सहरामाहो शुमाली इलाके से एक अहम खबर सामने आई। मौलाना रेहान रजा खान को मुतनाज़ा बयान देने पर पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। मामला उस वक्त सामने आया जब मौलाना की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर 800 मिलियन लोगों को जूते की नोक पर रखना जैसे काबिल एतराज़ रिमार्क्स किए थे। इस बयान से इलाके में कशीदगी फैल गई और लोग मुल्जिम मौलाना के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करने लगे। मामला उस वक्त मजीद संगीन हो गया जब देहाती दालचंद ने मौलाना के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में इल्जाम लगाया गया कि मौलाना जानबूझकर लोगों को उकसा रहे हैं और मुआशरे में दुश्मनी फैला रहे हैं। शिकायत पुलिस तक पहुंचते इंतजामिया हरकत में आ गई। पूरनपुर के सर्कल ऑफिसर प्रतीक दिहा ने बताया कि मौलाना रेहान रजा खान समेत 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए चारशंबे की रात देर गए मौलाना को गिरफ्तार कर लिया। रियासत बिहार में आनंद फानंद कराए गए SIR और इसमें सामने आई संगीन गड़बड़ियों पर मचे बवाल के दरमियान अब उत्तर प्रदेश में भी वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR शुरू होने वाला है। इसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। बताया जा रहा है कि अब हर वोटर को गिनती के फॉर्म को पूर्ण करके इस पर दस्तखत करना होगा। इसके लिए BLO फॉर्म जमा करने के लिए घर घर जाकर फॉर्म पूर्ण कराए जाएंगे। तस्दीक के बाद ही नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नवदीप रिनवा ने इसके लिए अफसरान को ट्रेनिंग दी है। यह भी बताया जा रहा है कि 2003 की वोटर लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का अमल जारी है। बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए NDA के अंदर सीटों की तकसीम के इंतजामात के बारे में अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। दरअसल LJP रामविलास के रहनुमा चिराग पासवान ने पटना में एक हंगामी मीटिंग बुलाई है। तमाम पार्टी मेंबरान असेंबली को इस मीटिंग में शिरकत के लिए कहा गया है। बिहार के नए मुकर्रर करदा इलेक्शन इंचार्ज भी मौजूद रहेंगे। इस इजलास में नशिस्तों की तकसीम के हवाले से फैसला मुतवक्के है। पार्टी की तरफ से जारी करदा खत में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि इस मीटिंग में बिहार इंतखाबात के शरीक इंचार्ज, पार्टी के तमाम अरकान पार्लियामेंट, रियासती जनरल सेक्रेटरी, रियासती नायब सदूर और रियासती सेल के सदर मौजूद रहेंगे। ताहम चिराग पासवान आज पटना में होने वाली मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। इत्तला मिली है कि वो चारशंबे की रात दिल्ली वापस चले गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के खिलाफ अब बच्चे भी अदालत का दरवाजा खटखटाने लगे हैं। ये वाकया दिल्ली की वज़ीर आला का है, जिन्होंने दिल्ली में 75 CM श्री स्कूल खोलने का ऐलान किया है, लेकिन इस स्कूल में दाखिले के लिए इंट्रेंस एग्जाम देने की शर्त रखी गई है। इस शर्त के खिलाफ दिल्ली के
ایک 11 سال کا طالب علم جگنیش ساگر نے سپریم کورٹ میں ایک عرضداشت داخل کر کے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کا یہ فیصلہ RTE یعنی رائٹ ٹو ایجوکیشن سال 2009 کے دفعہ 13 کے تحت ہر طالب علم کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ اس کا بنیادی حق ہے، لیکن دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کی جانب سے شری اسکولوں میں 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں کلاس میں داخلے کے لیے انٹرنس امتحان دینا ہوگا، جو ایک طالب علم کے بنیادی حقوق کے منافی ہے اور بچوں کے ساتھ امتیازی سلوک کو ظاہر کرتا ہے۔ سپریم کورٹ نے طالب علم کی عرضداشت کو داخل کر لیا ہے اور اس پر جلد ہی سماعت ہوگی۔ اتر پردیش کے کانپور کی مرکز مسجد کے قریب ایک دھماکے میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ جوائنٹ کمشنر آف پولیس اشوتوش کمار نے کہا کہ کھلونے کی ایک دکان کے قریب 2 اسکوٹرز اس دھماکے میں تباہ ہوئے۔ یہ واقعہ 4 شنبے کی رات 7:15 بجے پیش آیا۔ انہوں نے بتایا کہ فورنسک ٹیم فوری مقام واقعے پر پہنچ گئی اور ضروری مواد حاصل کیا۔ بم کو ناکارہ بنانے والا عملہ بھی پہنچ گیا۔ زخمیوں میں ایک خاتون شامل ہے۔ تمام زخمی اسپتال میں شریک اور خطرے سے باہر بتائے گئے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ دھماکہ حادثاتی ہے یا جان بوجھ کر کیا گیا۔ دھماکے سے آس پاس کے دکانوں کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس سے قریبی مسجد کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے سینئر پارٹی لیڈر اعظم خان سے رامپور میں ان کی قیامگاہ پر ملاقات کی اور ان کی مزاج پرسی کی۔ سابق چیف منسٹر اتر پردیش نے کہا کہ اعظم خان کو ریاست کی BJP حکومت نے بے نظیر ہراسانی کا نشانہ بنایا۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ میں جیل میں ان سے ملاقات نہیں کر سکا، اسی لیے میں اعظم خان صاحب سے ان کے گھر پر ملاقات کے لیے آیا اور ان کی صحت و سلامتی کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے ملاقات کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے اعظم خان کو ایک سینئر سوشلسٹ لیڈر قرار دیا جو پارٹی میں گہری جڑیں رکھتے ہیں اور SP سربراہ ملائم سنگھ یادو کے پرانے ساتھی ہیں۔ اکھلیش نے کہا کہ اعظم خان صاحب ہمارے بزرگ قائدین میں شامل ہیں۔ بزرگ قائدین کی اپنی ایک منفرد کشش ہوتی ہے، وہ ہماری پارٹی کے لیے ایک درخت کے مانند ہے جس کی جڑیں گہری ہے۔ اسی درخت کا سایہ ہمیشہ ہمارا تحفظ کرتا ہے۔ اعظم خان اور ان کے ارکان خاندان کے خلاف درج مقدمات کو فرضی اور سیاسی محرکات پر مبنی قرار دیتے ہوئے سماجوادی پارٹی سربراہ نے کہا کہ کسی بھی خاندان کو اتنا ہراساں نہیں کیا گیا جتنا اعظم خان صاحب کے خاندان کو کیا گیا۔ سونے کی قیمتوں میں مسلسل تیسرے دن اضافہ ہوا ہے۔ آج مزید 2600 روپے کے اضافے کے ساتھ سونے کی قیمت قومی دارالحکومت میں ریکارڈ 1,26,600 روپے فی تولہ ہو گئی ہے۔ امریکی حکومت کے طویل شٹ ڈاؤن سے پیدا عالمی غیر یقینی کے درمیان دنیا بھر میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ کا رجحان ہے۔ آل انڈیا صرافہ ایسوسی ایشن کے مطابق 99.9% خالص سونے کی قیمت گزشتہ روز 1,24,000 روپے فی 10 گرام بند ہوئی تھی اور 4 شنبے کو 99.5 خالص سونے کی قیمت میں 2,600 روپے کا اضافہ ہوا اور وہ اب تک کی اعظم ترین قیمت یعنی 1,26,000 فی 10 گرام پر بند ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نوی ممبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے مرحلے اول یعنی فیز 1 کا افتتاح کیا، جو ہندوستان کا ایک نہایت جدید اور موافق ماحول ایئرپورٹ ہوگا۔ 1160 ہیکٹرز پر پھیلا نیا گرین فیلڈ ایئرپورٹ 19,650 کروڑ روپے کی لاگت سے بنایا گیا ہے۔ توقع ہے کہ ڈومیسٹک فلائٹ آپریشنز یعنی اندرون ملک پروازیں دسمبر 2025 کے پہلے ہفتے میں شروع ہو جائیں گی۔ اس کے 2 ماہ بعد بین الاقوامی پروازوں کا آغاز ہوگا۔ ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت شہر حیدرآباد میں کانگریس پارٹی نے جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے لیے نوین یادو کو پارٹی کا امیدوار بنانے کا سرکاری طور پر اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد کانگریس امیدوار کے تعلق سے پارٹی اور سیاسی حلقوں میں جو تجسس پایا جا رہا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ صدر کل ہند کانگریس کمیٹی ملکارجن کھڑگے کی منظوری کے بعد پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری KC وینوگوپال نے اس سلسلے میں احکامات جاری کر دیے ہیں۔ جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے لیے کانگریس پارٹی کے کئی قائدین دعوے دار تھے اور ہر کوئی اپنی کوشش کر رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اسمبلی حلقے جوبلی ہلز کے انچارج وزراء کا ایک اجلاس طلب کرتے ہوئے امیدوار کے نام کی سفارش کرنے کی ہدایت دی تھی۔ وزراء کی رپورٹ کو صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی نے ہائی کمان کو روانہ کر دیا۔ پارٹی کے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے پارٹی کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے سے مزاج پرسی کرنے کے لیے بنگلورو میں ملاقات کی تھی، تبھی انہوں نے نوین یادو کو امیدوار بنانے کے مسئلے پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ آج شنبے کی شام سرکاری طور پر اس کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تلنگانہ پولیس فلسطین کی تائید اور غزہ کی حمایت میں کیے جانے والے احتجاجی مظاہروں میں شرکت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان پر مقدمات درج کرنے لگی ہے اور افلو میں گزشتہ شب غزہ کے مظلومین کی تائید میں منعقد کیے گئے مظاہروں کے دوران اکھل بھارتیہ ودیارتی پریشد کی جانب سے کی گئی ہنگامہ آرائی کے بعد پولیس نے کیمپس میں مظاہرہ کرنے والے طلبہ کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں۔ حیدرآباد کے افلو میں ہوئے احتجاجی مظاہرے کے دوران ABVP سے تعلق رکھنے والے طلبہ کی ہنگامہ آرائی کے دوران پولیس نے احتجاجی مظاہرے میں
شامل طلبہ کو حراست میں لیتے ہوئے ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں۔ اسٹوڈنٹ یونینز اینڈ فیڈرنیٹی موومنٹ کی جانب سے افلو میں منعقدہ مارچ کے دوران ہوئی ہنگامہ آرائی میں اے بی وی پی طلبہ تنظیم سے تعلق رکھنے والے طلبہ نے کیمپس میں فلسطینی پرچم کی موجودگی پر اعتراض جتاتے ہوئے مارچ کر رہے طلبہ پر حملہ کر دیا۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مارچ منعقد کرنے والے طلبہ کو کیمپس میں مارچ کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اس کے باوجود مارچ منعقد کیا گیا۔ فلسطین و غزہ کے مظلومین کے لیے اظہار یکجہتی مارچ میں شریک طلبہ کو حراست میں لینے اور ان پر مقدمات درج کیے جانے پر طلبہ تنظیموں کے علاوہ انسانی حقوق و سماجی جہدکاروں میں شدید ناراضگی پائی جانے لگی ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد وی سی سجنان نے عوامی شکایت کے فوری طور پر ازالے کے لیے شہریوں سے براہ راست رابطہ کرنے کو کہا ہے۔ کمشنر نے بتایا کہ شہری اپنی شکایت کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ کمشنر کا ایکس اکاؤنٹ ایسے افراد جن کے پاس ایکس موجود نہیں ہے ان کے لیے وہ انسٹاگرام اکاؤنٹ پر بھی دستیاب رہیں گے۔ ان کا انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی موجود ہے۔ اس اقدام سے پولیسنگ کو مزید مؤثر بنانے کی ایک کوشش ہے اور ساتھ ہی عوامی مسائل کو آسانی سے حل کرنے کی پہل بھی ہے۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں رانگ سائڈ گاڑی چلانے والوں کے خلاف کارروائی میں شدت پیدا کر دی۔ شہر کی سڑکوں پر غلط سمت میں گاڑی چلانا عام رجحان ہو گیا ہے، جس سے کئی حادثات پیش آ رہے ہیں اور ٹریفک کے بہاؤ میں بھی دشواریاں پیش آ رہی ہے۔ اس کے خلاف ٹریفک پولیس نے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں 10,652 مقدمات رانگ سائڈ گاڑی چلانے والوں کے خلاف درج کیے ہیں۔ حالانکہ غلط سمت سے گاڑی چلانے والوں سے پیش آنے والے نقصانات اور دیگر ٹریفک قوانین سے متعلق شعور بیداری کو وقفے وقفے سے ٹریفک پولیس کی جانب سے عوام میں عام کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں جوائنٹ کمشنر آف پولیس ٹریفک جوئل ڈیویس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ رانگ سائڈ گاڑی چلانے سے احتیاط کریں، کیونکہ اس سے خود آپ کی اور دوسرے گاڑی چلانے والوں کی جان کو خطرہ لاحق رہتا ہے۔ حکومت نے ریاست تلنگانہ میں کھانسی کی مزید 2 دوائیوں کی فروخت پر امتناع عائد کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں آج احکامات بھی جاری کر دیے۔ ریلائف اور ریسپریفریش ٹی آر کھانسی کی سرپ پر حکومت نے پابندی عائد کر دی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے میڈیکل شاپس اور ہاسپٹلس کو واضح کر دیا ہے کہ وہ کھانسی کی ان 2 دوائیوں کو فروخت نہ کریں۔ کھانسی کی ان 2 دوائیوں میں ملاوٹ ہونے کی شکایتیں موصول ہونے کے بعد یہ اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ تلنگانہ ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن نے پہلے ہی کولڈ ریف کھانسی کی سرپ پر امتناع عائد کرتے ہوئے عوام کو چوکسی اختیار کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر و کمشنر گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن آر وی کنر نے کہا ہے کہ جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کی مہم اور اشتہارات کے لیے سیاسی جماعتوں کو میڈیا سرٹیفکیشن اور مانیٹرنگ کمیٹی سے اجازت لینا لازمی ہے۔ جی ایچ ایم سی ہیڈ کوارٹر کے سی پی آر او سیکشن میں ایم سی میڈیا سینٹر کے افتتاح کے بعد کنر نے کہا کہ الیکشن شیڈول کے اجرا کے بعد الیکٹرانک میڈیا، لوکل کیبل، سوشل میڈیا، ای پیپر، ریڈیو اور دیگر آن لائن اور الیکٹرانک میڈیا میں اشتہارات کے لیے ایم سی کمیٹی سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔ پرنٹ میڈیا میں اشتہارات کے سلسلے میں پولنگ کے ایک دن قبل اور پولنگ کے دن مہم کے اشتہارات کے لیے ایم سی کی اجازت لازمی ہوگی۔ سیاسی جماعتیں مقابلہ کرنے والے امیدوار اور ان کے ایجنٹس کے بھی اشتہارات کے لیے ایم سی کو درخواست دیں۔ مجلس کے رکن قانون ساز کونسل رحمت بیگ قادری نے ظفر خان کارپوریٹر ملے پلی کے ہمراہ حلقہ اسمبلی گوشہ محل کے آغا پورہ، بھارت نگر، چار قندیل اور بیگم بازار کا دورہ کرتے ہوئے مجلس کی نمائندگی پر جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا اور عہدیداروں کو ضروری ہدایتیں جاری کی۔ رکن قانون ساز کونسل رحمت بیگ قادری نے مقامی عوام کی شکایت پر دورہ کرتے ہوئے مسائل کا جائزہ لیا اور عہدیداروں کو فوری یکسوئی کی ہدایت دی۔ جوبلی ہلز اسمبلی حلقے ضمنی انتخاب کے شیڈول کے اعلان کے ساتھ ہی انتخابی ضابطہ اخلاق نافذ ہو گیا ہے۔ حیدرآباد بھر میں پولیس نے گاڑیوں کی تلاشی مہم میں شدت پیدا کر دی ہے۔ جوبلی ہلز میں سیاسی جماعتوں کے پوسٹرز اور بینرز کو نکال دیا گیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اب تک 542 بینرز کو نکال دیا گیا۔ شہریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ بھاری رقم اپنے ساتھ نہ رکھیں، تاہم اگر زائد رقم رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کے دستاویزات دکھائے جائیں۔ پولیس اس حلقے کے انتخابی شیڈول کے اعلان کے ساتھ ہی سرگرم ہو گئی ہے۔ جوبلی ہلز ضمنی انتخابات کے اعلان کے بعد محکمہ پولیس کی جانب سے بھی دونوں شہروں میں غیر قانونی طور پر منتقل کیے جانے والے رقومات کا پتہ لگانے کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی۔ علاقے پنجا گٹے میں پولیس تلاشی مہم کے دوران ایک ریئل اسٹیٹ تاجر کی کار سے 4 لاکھ نقد رقم اور 9 شراب کی بوتلیں برآمد کی گئی۔ ریئل اسٹیٹ تاجر سے پولیس نے رقم کی موجودگی کے بارے میں دریافت کرنے پر وہ اطمینان بخش جواب نہ دے سکا، جس پر پولیس نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے ضبط شدہ رقم کو محکمہ انکم ٹیکس کے عہدیداروں کے حوالے کر دیا۔